यजीद जब तख्त नशीन हुआ तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को वलीद बिन उतबा ने बुलाकर कहा कि तुम यजीद के लिए बैत कर लो। तो हजरत इमाम हम्माम हजरत इमाम हुसैन ने दो टोक कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं उस जैसे जालिम शख्स के हाथ पे बैत करूं। आप ये कह के पलटे तो मरवान बिन हकम ने मशवरा दिया कि ये मौका है, जाने न दो, अगर ये चले गए काबू पाना दोबारा मुश्किल होगा, लिहाजा अभी इनको कत्ल कर दिया जाए। ये हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में आवाज पड़ी। रिवायात में आता है कि आपने उन्हीं कदमों के बल पीछे पलट के नियाम से तलवार बाहर निकाली और हवा में लहरानी शुरू कर दी। मुहम्मदी के छाल से हैदरी शेर निकल आया। कहा, वलीद बिन उक़बा तू हमें नहीं जानता हम कौन है? आना हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, मैं हुसैन हूँ, अली का बेटा हूँ और अली अबू तालिब का बेटा है। हमारे घर में कुरान उतरता रहा है, फरिश्ते हमारे घर में आते रहे हैं। वह यजीद इब्न मुआविया फासिकुन फाजिरुन कातिलुन नफ्स मोलनुन बिल फिस्क शारिबुल खम्र, और यजीद फासिक है, फाजिर है, मुसलमानों का कातिल है और शराब पीता है। इसलिए हुसैन डंके की चोट पे यजीद की बैत से इनकार करता है। हजरत इमाम हम्माम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार बैत की वजह बयान कर दी। आज ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये दो शहजादों की जंग थी और ये इक्तदार के लिए सब कुछ हुआ। अगर ये बात होती तो तरमाह बिन अदी कह रहा है, हातम ताई का पोता, जब आप मैदान करबला की तरफ बढ़ रहे हैं, हुजूर आप मेरे पहाड़ों में आ जाएं और 5000 का लश्कर आपकी पुश्त पे रख दूंगा और आप जिधर बढ़ेंगे वो जान नसारी करते हुए आपके पीछे होंगे और यजीद की हुकूमत के टुकड़े करके रख दे। हजरत इमाम हम्माम इमाम हुसैन ने तरमाह बिन अदी बिन हातम की इस पेशकश को ठुकरा दिया। कहा, मैं तो किसी और काम के लिए जा रहा हूं। यजीद के चेहरे से उस निकाब को नोचना था, उसके मकरूह चेहरे को लोगों के सामने नंगा करके बतलाना था कि ये वो शख्स है कि जिसके बारे में मेरे महबूब और मेरे नाना ने खबर दी है कि बनु उमय्या का एक जालिम शख्स मेरी सुन्नत को बदलेगा और वो सुन्नत को बदलने वाला यही शख्स यजीद है। हजरत इमाम हम्माम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वाक़या बड़ा तवील है। मदीना तो रसूल छोड़ा और 8 दिन हाजी मदीना तो रसूल में रहता है और छोड़ना कयामत से कम नहीं होता। और हुसैन तो पैदा मदीने में हुए थे, उनका मस्कन मदीने में, वो खेलने के लिए निकलते थे तो मस्जिद नबवी का सहन होता था। हजरत इमाम हुसैन के घर का दरवाजा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था। वो हुसैन जो मस्जिद नबवी में खेलता रहा, हुजूर के कंधों पे सवारी करता रहा और हुजूर उनको पकड़ के अपने पांव पे और अपनी रानों पे और अपने पेट पे, अपने सीने पे बिठाते रहे, जिनके लिए हुजूर खुतबा छोड़ते रहे, सजदों को तूल देते रहे। वो हुसैन इब्न अली आज उस शहर मदीना की बहारों को छोड़ रहे हैं। हुजूर की बारगाह में आखिरी सलाम कह के अपनी वालिदा माजिदा के हुजूर सलाम कहने के बाद हजरत इमाम हम्माम मदीना तो रसूल से मक्कातुल मुकर्रमा गए। वहां पहुंच के आपने माह शबान, माह रमजान, माह शवाल और माह ज़िलक़ाद और ज़िलहज के कुछ दिन गुजारे। 2 ज़िलहज को या एक रिवायत में 7 या 8 ज़िलहज को फिर शहर मक्का भी छोड़ दिया। किस्सा तवील है कि 150 खतूत थे कूफियों के, जिन्होंने लिखा था कि हमारा इमाम कोई नहीं, आप आए और हम आपकी क़यादत के अंदर हक का अलम लहराना चाहते हैं। सहाबा ने
ان کی بے وفائی اور بے مروتی کا تذکرہ کیا تو حضرت امام حمام نے فرمایا میں جانتا ہوں ان کے رویوں کو، لیکن اب انہوں نے چونکہ مجھے خط لکھے ہیں اور اگر میں نہ گیا تو وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ مالک ہم نے تو تیرے رسول کے نواسے کو بلایا تھا، وہ ہماری مدد کے لیے نہیں پہنچا۔ فرمایا اگر میں جاتا ہوں اور کلمہ حق بلند ہو جاتا ہے تو پھر بھی درست، اور اگر وہ بے وفائی کرتے ہیں اور اس رستے میں مجھے جان دینا پڑتی ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، پھر بھی میں مراد کو پہنچا ہوا اپنے آپ کو پاؤں گا۔ آپ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی سمت روانہ ہوئے، رستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، لیکن پھر بھی آگے بڑھتے چلے گئے۔ کوفہ سے 2 منزل دور حر بن یزید ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ مزاحم ہوا اور آپ کو روک کر میدان کربلا میں لے گیا۔ آپ نے کہا کہ میں یزید کی بیعت کسی صورت میں نہیں کروں گا، جس سے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ جھک سکے جو نہ بک سکے، اسے کربلائیں ہی راس ہیں۔ حضرت امام حسین امام حمام کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر 2 محرم کو پہنچے اور 9 محرم تک آپ مختلف انداز سے مفاہمت کی بات اس انداز سے کرتے رہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا، لیکن کچھ تو خون سے بھی بچنا چاہتا ہوں، لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہر صورت میں بیعت کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا، ان کی بات یہ تھی کہ بیعت تو میں کسی صورت نہیں کر سکتا، کیونکہ انکار بیعت کی جو وجہ آپ نے وہاں بیان کی وہ وجہ بہر صورت موجود تھی، اس لیے کہا کہ کسی صورت میں میں یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ خیر وقت گزرتا گیا، پھر 9 کو یہ بات طے ہو گئی کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم نے بیعت نہیں کی۔ بیعت کرنے کی صورت میں مراعات سے نوازا جا رہا تھا، بڑے سے بڑا شہنشاہ بھی ہوتا اس کے پاؤں میں بھی لغزش آ جاتی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تخت و تاج کیا چیز ہے، جن کی مسند محبوب کی گلی میں لگی ہو وہ تخت سکندری پہ کبھی تھوکا بھی نہیں کرتے۔ مجھے ان تخت و تاج کی پرواہ نہیں، میں تو کلمت الحق کے اعلیٰ کے لیے میدان عمل میں آیا ہوں۔ آپ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں میدان میں اس لیے جا رہا ہوں وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ کہ میری زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ آپ نے اپنی زندگی کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ قرار دیا، اور میں نے پچھلے اجتماع کے موقع پہ کہا تھا، جو احباب پچھلے اجتماع پہ موجود تھے انہیں وہ جملے یاد ہوں گے کہ قیامت تک جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ انسان کی عقل اور منطق اس کو یہ دلیلیں دیتی ہے کہ تم جبر کے خلاف اگر میدان میں آئے تو کٹ جاؤ گے، ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ جبر سے مفاہمت کر لو، لیکن عشق سکھاتا ہے مفاہمت نہ سکھا، جبر ناروا سے مجھے میں سر بکف لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ تو عشق انسان کو لڑنے کا سلیقہ دیتا ہے، محبت باطل سے ٹکرانے کا درس دیتی ہے۔ کہا میں اس کے باوجود میدان عمل میں جا رہا ہوں اس لیے کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے، اور قیامت تک لوگ میری زندگی سے راہیں تلاش کرتے کرتے میری زندگی کو نمونہ بناتے بناتے جبر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور سرخروئی اور کامیابی حاصل پائیں۔ تا قیامت قط استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آیت بسر۔ سرخ رو عشق غیور از خون او، شوقیے ای بسرا
از مضمون ہوں۔ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی دوڑ رہی ہے یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ ان کے خون نے چراغ بجھا دیے، کہا یہ میری جان کے دشمن ہیں، تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میرے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن جانثاروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ پھر عاشورے کی وہ رات جو درد و اندوہ سے بھری ہوئی رات تھی، ساری رات عبادت کی، ایک طرف شراب چل رہی ہے اور دوسری طرف آنکھوں سے عشق رسول کی مستی چھلک رہی ہے۔ تہجد کا وقت ہوا، نماز تہجد ادا کی، شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی اور کربلا کے ریگزار میں ان کی یہ آخری واجبات نماز تھی۔ ریگستان کربلا کے ذرے گواہ ہو گئے ان کے سجدوں کے۔ آج کائنات کا وہ انوکھا باب رقم ہونے والا تھا کہ صدیاں جس پہ ناز کریں گی۔ فرشتوں نے کہا تھا مالک تو خلیفہ بنا رہا ہے انسان کو، یہ تو لڑائی کرے گا، سجدے تو ہم کرتے ہیں۔ آج فرشتوں نے بھی دیکھنا تھا کہ سجدہ کرنے کا جو انداز حسین ابن علی کا ہے، فرشتے اپنی زندگی کی ساری کمائی اکٹھی کر لیں، حسین کے سجدے کی زکات بھی نہیں بن سکتی۔ جب جبر کی تیغیں چمکنے لگی اور ایک ایک کر کے آوان و انصار جام شہادت نوش کرنے لگے، کبھی وہب شہید ہو رہے ہیں، کبھی زہر شہید ہو رہے ہیں، کبھی اون و محمد کے لاشیں گر رہے ہیں، کبھی قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے، کبھی جوان اکبر کی آواز کربلا کے ریگ زاروں میں گونجتی ہے، یا ابا ہو ادرکنی، میرے باپ مجھے پکڑیے۔ تو حضرت امام حمام دوڑ کے جاتے ہیں اور اپنے جوان بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچا کے ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ معصوم علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کر جب سوئے فرات بڑھے اور دو شاخہ تیر ان کے حلق میں پیوست ہوا، چلو میں خون لے کر آسمان کی طرف اچھال کے کہتے تھے مالک میری یہ کمائی تھی، یہ بھی تیرے راہ میں قربان کرتا ہوں، حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول کر لے۔ اب آیان و انصار اور اہل بیت کی ایک ایک گلی کربلا کے اندر کٹ گئی، فاطمہ کا سارا چمن اجڑ گیا، مصطفیٰ کی آل میدان کربلا کے اندر کٹ گئی۔ اب امام حمام ہاتھ میں تلوار لیے میدان عمل میں آئے اور آپ نے جو آخری خطبہ دیا تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، لوگوں میرا حسب و نسب پہچانو میں کون ہوں، میں کون ہوں، مجھے پہچانو، جلدی نہ کرو، ناحق خون اپنے ذمے نہ لو، میں وہ ہوں جو رسول کریم کے کاندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں اور مجھے حضور نے لوریاں دے دے کے پالا ہے، میں حضور کی زبان چوسا کرتا ہوں۔ اس وقت دنیا پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں، میرا حق پہنچانو، لیکن اشقیاء کے آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا۔ عمر بن سعد جو رے کی حکومت کے لالچ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، وہ حضرت سعد بن نبی وقاص کا بیٹا ہے، اور یہ وہ صحابی ہے جن کے لیے حضور کہتے تھے فدا قومی و ابی۔